बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। शायर मशरक़, हकीम उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल के 144वें यौम विलादत के मौका पर आपके मिज़ार अक़दस से ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। हज़रत इकबाल एक हिकायत के पैराए में अक़वाम के हयात व ममात के फ़लसफ़े को बयान करते हुए कहते हैं कि एक परिंदे को प्यास लगी और बाग के एक कोने में उसने अलमास का एक रेज़ा देखा। परिंदा उड़ा और उस पर चोंच मारी, लेकिन वो तर न हुई। परिंदे की ये हिमाकत देखकर अलमास उससे मुखातिब हुआ और उसने कहा कि तूने मुझे अपनी हवस का निशाना करना चाहा, लेकिन ये ना जाना कि मैं कौन हूँ। मेरी आपसे तो परिंदों की चोंच टूट जाती है। और बकौल इकबाल, कतराए आबे नयम साकी नयम, मन बराए दीगरा बाकी नयम। परिंदे को अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी हुई। इतने में उसकी नज़र शाखे गुल पर चमकते हुए एक कतरे शबनम पर पड़ी। परिंदा उड़ा और दूसरे ही लम्हे वो कतरा उसके हलक में उतर चुका था। इकबाल कहते हैं कि हीरा और अलमास चूँकि सख्त अंदाम था, मजबूत और मुस्तहकम था, इसलिए अपने वजूद को उसने महफूज रखा, जबकि कतरा अपने वजूद के अंदर इस्तेहकाम नहीं रखता था, इसलिए अपने वजूद को बाकी न रख सका। इकबाल कहते हैं कि दर सलाबत आबरूए ज़िंदगीस्त, ना तवानी ना कसी ना पुख्तगीस्त। यानी इस कायनात में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए आपके अंदर इस्तेहकाम ज़रूरी है। हज़रत इकबाल, आपका फ़िक्र व फ़लसफ़ा, आपका तर्ज़ ज़ीस्त और उसलूब हयात आज के मौजूदा दौर के तनाज़र में हमारे लिए क्या सबक रखता है, इस अहम और फ़िक्र अंगेज़ मौजू पर आज यौम इकबाल की मुनासबत से हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ इकबालियात के माहिरीन का एक वक़ी और जामे पैनल मौजूद है, जिसमें बतौर ख़ास डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे आज के दूसरे मेहमान डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु। आप इकबालियात में बहुत मुकाम और बहुत मोतबर नाम रखते हैं। तीसरे मेहमान ज़ैद हुसैन, रिसर्च स्कॉलर हैं और इकबालियात में एक तालिब इल्म के तौर पर मारूफ और मोतबर हैं। सबसे पहले तो आज का मैं समझता हूँ कि ये जो माहौल है, और फिर इसमें हमारे बादशाही मस्जिद है, मिज़ार इकबाल है और शाही किला है, जो हमारी तारीख़ के एक मारूफ और मोतबर नाम हैं। इस खूबसूरत जगह पर पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये जो इंतखाब किया है, यकीनन एक उनका बड़ा मुस्तहसन कदम है। और इस सारे तनाज़ुर में आज के इस दिन और इस यौम की मुनासिबत से इकबाल का फ़िक्र व फ़लसफ़ा और फिर उसमें बतौर ख़ास जो उसका तसव्वुर खुद ही है, मैं चाहूँगा कि उस पर आप हमें रहनुमाई और रोशनी अता करें। ये यकीनन एक बहुत ही मुबारक साअत है कि हम हज़रत अल्लामा के मरक़द के रूबरू बैठे हैं और बादशाही मस्जिद के मीनार हम पे साया किए हुए हैं और हमारे सामने शाही किला मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की दास्तान सुना रहा है। तो जिस पहलू की तरफ आपने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में इशारा किया, मेरा ख़्याल है कि फ़िक्र इकबाल के अक्सर मौज़ूआत उस नुक्ते में समा जाते हैं कि वो जो क़ुव्वत और ताकत का उन्सर है जो वो अपने कारी में, अपनी कौम के हर नौजवान में, हर फ़र्द में देखना चाहते हैं, वही कौमों और अफराद की बक़ा का ज़ामिन होता है। और उस क़ुव्वत की बक़ा, उस क़ुव्वत की तश्कील, उस क़ुव्वत के इर्तिक़ा के लिए उन्होंने खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया है। और खुदी का फ़लसफ़ा क्या है, आम तौर पर इसके बारे में बहुत उलझन हम देखते हैं लोगों के जहनों में पाई जाती है। सादा तरीन अल्फाज में नस्बुल ऐन की मोहब्बत खुदी है और खुदी नस्बुल ऐन की मोहब्बत है कि ज़िंदगी में कोई नस्बुल ऐन होना ज़रूरी है और फिर उस नस्बुल ऐन के हुसूल के लिए, उस मंजिल को पा लेने के लिए इंसान अपनी तमाम तवानाइयों, सलाहियतों को मुर्तकिज़ करके उसके लिए अब ख़ुद को वक्फ़ कर दे और फिर उसकी समत बढ़ता चला जाए। तो जो खुदी को पालेगा वो ख़ुद का इरफ़ान हासिल कर लेगा, इरफ़ान ज़ात हासिल कर लेगा। इरफ़ान ज़ात की आखिर ज़रूरत क्यों है? इरफ़ान ज़ात की इसलिए ज़रूरत है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो ये एक बहुत वसी व अरीज़ कायनात है और इस कायनात की कोई हकीकत है, हमें उस हकीकत को दरियाफ़्त करना है। उस हकीकत को हम दरियाफ़्त नहीं कर सकते
جب تک ہم اپنی ہستی کو دریافت نہ کریں۔ تو اپنی ہستی کی دریافت سے کائنات کی دریافت، اس کا عرفان، اس کی حقیقت سے واقفیت ممکن ہوتی ہے۔ اور کائنات کسی اصول پر قائم ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اگر وہ اصول سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر زندگی کے اسرار و رموز کھلنے لگتے ہیں۔ کائنات ایک اصول پر قائم کی گئی ہے اور وہ اصول توازن ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ اس تخلیق میں آپ کوئی خلل نہیں دیکھیں گے۔ آپ ذرا اپنی نگاہ تنقید کو دوڑائیں اور اس سارے کارخانے میں کسی خلل کو تلاش کریں تو آپ کی نگاہیں ناکام ہو کر لوٹ آئیں گی۔ پھر دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، آپ کی نگاہیں ناکام، خاسر اور خائب ہو کر لوٹ آئیں گی اور اس کارخانے میں کوئی خلل دکھائی نہیں دے گا۔ تو وہ توازن اس طرح سے اس کائنات پر قائم کیا گیا ہے، اسی کو ہم عدل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ عدل جو اس کائنات کے ذرے ذرے میں پنہا ہے، اسے اپنی ہستی میں تلاش کرنا، یہی خودی ہے۔ اور اگر ہم اس خودی کو دریافت کر لیتے ہیں تو ہم کائنات کے اسرار کو دریافت کر لیتے ہیں، اور کائنات کے اسرار کو دریافت کرنے سے ہم کائنات میں اپنے مقام کو جان لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے مقام کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو پھر یہ دنیا ہمارے زیر نگیں ہو جاتی ہے۔ مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، سبحان اللہ۔ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب جس امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی بات کو تھوڑا آپ اور آگے بڑھائیں گے تو چیزیں ہمیں سمجھنے میں اور زیادہ سہولت ہو جائے گی۔ یہ بخاری صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا ہے کہ کسی مقصد کے لیے خود سپردگی اگر اختیار کرتے ہیں تو اس کو ہم خود ہی کہتے ہیں، جس میں ساری توانائیاں کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے ہم صرف کر دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کو خراج عقیدت پیش کرنا اس جگہ کے اوپر کہ جتنی ہماری تاریخ ہے اس کا جو نقطہ ہے، جو مرکز ہے، وہ فلسفہ ہے جو فلسفہ آزادی ہے۔ جس آزادی کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور آنے والی نسلوں میں وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے جو امین ہیں یا اس کے خالق ہیں وہ حضرت علامہ اقبال ہیں۔ اور جو ہم خطبہ اہل آباد میں ان کا جو پڑھتے ہیں، جو ایک سلسلہ جو چلا آ رہا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کی حیثیت سے، ایک فلاسفر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلاسفی ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ جو پریکٹیکل فیلڈ میں اس کی زیادہ پارٹیسپیشن نہیں ہوتی۔ لیکن علامہ اقبال آپ کو پنجاب اسمبلی کے ممبر نظر آئیں گے، وہ آپ کو پنجاب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ نظر آئیں گے، وہ علامہ اقبال جو قائد اعظم ہیں ان کی لندن سے واپسی کے لیے ایک تحریک نظر آئیں گے۔ پھر وہ اپنے خطوط کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھ رہے ہیں کہ پنجاب یونینسٹ کیا کر رہے ہیں اور یہ جو ہماری مسلم لیگ ہے اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں۔ ایک پورا جب دیکھتے ہیں کہ ایک وسیع تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کو جب قائد اعظم بھی خراج تحسین ایک دفعہ پیش کر رہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، وہ عبقری، نابغہ اور جینیس ہیں، لیکن وہ بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں۔ ایگزیکٹلی، ان کی وہ جو سیاست ہے اس کے کچھ امپیکٹس ہیں۔ ایک سیاست ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے، ایک سیاست ہوتی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ جو علامہ اقبال کی جو پوری سیاست کا جو منتہی جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے مسلم قوم کی آزادی، اور اسی پیغام کو پھر لے کے ہم تحریک میں چلتے ہیں اور 40s میں پھر پاکستان کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ میں چاہوں گا کہ جب 40s کی ہم بات کریں تو پھر چونکہ بالکل عقب میں ہمیں منٹو پارک اور بعد میں پھر اقبال پارک یہ بھی ہے، اس پر بھی میں رہنمائی لوں گا۔ ہمارے ساتھ نوجوان اسکالر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اقبال نے نسل نو جو ہے اس کو بطور خاص فوکس کیا اور پھر اس پر بہت مقامات پر وہ دل آزردہ بھی ہوئے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جناب جی، علامہ اقبال کا پیغام زندگی کی شاہراہ پر ہمیشہ چمکنے والا نور بصیرت ہے۔ انہوں نے خودی کی تعلیم سے ملت کی روح افسردہ کو ایک نیا عزم حیات بخشا ہے۔ اقبال کا ہر شعر معجزہ نما طاقت لیے قوم کو فکر و عمل کا پیغام دے رہا ہے۔ علامہ اقبال ایک بلند مفکر ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل
اس کے नौजवानों से वابस्ता होता है। कौम के नौजवान नस्ल ही मुल्क की तामीर व तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर किसी कौम की नौजवान नस्ल रास्त रवी को इख्तियार कर ले तो वो कौम तरक्की और खुशहाली की मंजिल को पा सकती है। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं, जितनी भी तहरीकों ने जन्म लिया है, नौजवानों ने उनमें अपना कलीदी किरदार अदा किया है। इसीलिए अल्लामा इकबाल अपनी तमाम तर कलाम में अव्वलीन मुखातिब नौजवानों को ठहराते हैं। वह नौजवानों को जुगनू से, चीते की आँख से, शाहीन से तशबीह देते हैं और उन्हें चाहते हैं कि वो हरकत व अमल को अपनाएं। कई वे फरमाते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। एक जगह फरमाते हैं कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका बेदाग हो ज़र्ब व हुकारी। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो अल्लामा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नौजवानों को मुखातिब होते हैं हकायात के ज़रिए। जिस तरह आपने अभी एक हकायत का तस्करा किया, तो अल्लामा एक जगह फरमाते हैं, नहंगी बच्चाई खुद राच खुश गुफ्त बेदीन माँ हराम आमद के राने बेमोज आवीज़ असाहिल बपरहीज़ हमी दरिया आसमारा आशियाने। कि एक मगरमच्छ अपने बच्चे को जो साहिल पर बैठा आराम कर रहा था आकर मुखातिब होकर कहता है कि उठो, साहिल से परहेज़ करो और मौजों से जाकर लड़ो, समुंदर में तमाम समुंदर ही हमारा आशियाना है। तो इस तरह अल्लामा मुख्तलिफ़ जगहों में शाहीन से तशबीह देते हैं और अल्लामा नौजवानों को डॉक्टर साहब बहुत बेयकीनी की कैफियत में शिकार रहा माजी में भी, लेकिन आज का नौजवान जो है ये भी है, और फिर इकबाल उस दौर में भी, और आज के नौजवान को फिर आने वाले जो नस्लें हैं उनको भी मुखातिब करते रहे कि कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। क्या पैरामीटर्स हैं कि एक नौजवान जो है वो उस खुदी का खुगर हो जाए और उसके अंदर वो यकीन की कैफियत बेदार हो जाए जिससे वो कामयाबी की तरफ बढ़े और फिर ज़िंदगी की मंजिलें जो हैं उसके लिए वो सरगर्दा हों। ये बहुत अहम पहलू है। और अगर देखा जाए तो इकबाल का तमाम तर खिताब नौजवानों ही से है। बांगे दराज से आप देखना शुरू करें और जावेद नामा तक चले जाएं, जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है मेरा नूर बसीरत आम कर दे। तो जावेद नामा जो उनके फ़न और फ़िक्र की महराज है, सुभान अल्लाह, उसका नाम एक नौजवान के नाम पे रखा गया और उसका इख्तिताम सुखनी व नयाद नौ नामी नज़म पे किया गया कि नस्ल नौ से चंद बातें। वो तमाम नस्ल नौ ही से ख़िताब है, यानी वो जो जिन्हें वो कहते हैं कि नौजवानन तश्न लब खाली अयाक, कि वो प्यासे हैं, उनके प्याले खाली हैं, उनके चेहरे बुझे हुए हैं, वो उनके प्यालों को भरना चाहते हैं, उनके चेहरों पर रौनक लाना चाहते हैं, उनके जहनों को वुसअत और कुशाद अता करना चाहते हैं। और उसके लिए उस नज़म के आखिर में, जिसका दूसरा नाम उन्होंने खिताब ब जावेद रखा है, उसके आखिर में एक मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि गर न याबी सोहबत मर्द खबीर अज़ अबोजद आंचे मंद आरम बेगीर। कि तसव्वुर ये है, हमारा मशरक़ी तरबियत की तसव्वुर ये है कि इंसान को अपनी शख्सियत की तश्कील के लिए किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है, किसी मुर्शद की ज़रूरत होती है, किसी गाइड की, उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ज़िंदगी में ऐसा मुर्शद ना मिले, ऐसा उस्ताद, ऐसा रहनुमा ना मिले, तो फिर आप वो कीजिए जो मैंने किया। मैंने अपने आबा से, अपने अजदाद से जो तोहफ़ा, जो नेमत पाई थी, वो ये थी कि मुझे मुस्लिम ट्रेडिशन में रूमी जैसा रहनुमा मिला था। तो आप भी पीर रूमी रा रफ़ीक़ राह साज, रूमी को अपना रफ़ीक़ राह बना लीजिए, ता खुदा बख्शत तुरा सोज़ो गुदाज, ताकि खुदा तुझे सोज़ो गुदाज की नेमत से नवाजे। अच्छा, अब सवाल ये है कि रूमी सदियों पहले पैदा होने वाला एक शायर है, आज के इस ज़माने में रूमी की क्या रेलेवेंस है कि वो हमें रूमी को अपना रहनुमा बनाने का मशवरा दे रहे हैं। इसका जवाब अगले शेर में उन्होंने दे दिया है, जान के रूमी माग़ज़ रा दानत ज़े पूस्त, पा ये ऊ मोहकम फितत दर कू ये दूस्त। इसलिए रूमी को रहनुमा बनाओ कि रूमी मग़ज़ और छिलके में तमीज़ करना जानता है। मग़ज़ क्या है और छिलका क्या है। आज की तहज़ीब छिलके की तहज़ीब है, हम सिर्फ़ उसके रैपर पर रीझ जाते हैं,
اور اس کے باطن کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب باطن سے محروم ہوتے ہیں تو پھر کوئے دوست سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ رومی کا قدم جو ہے وہ دوست کے کوچے میں بڑا مضبوط پڑتا ہے۔ واہ، تو رومی کی طرف توجہ دلانا دراصل اس روحانیت کی طرف توجہ دلانا ہے جو یقین سے جنم لیتی ہے، اور یقین کا آپ نے ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یقین کیا ہے؟ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ واہ، یقین اپنے آپ کو دریافت کرنے کا نام ہے، یقین اللہ میں مست ہو جانے کا نام ہے، انائے مطلق سے خود کو آئیڈینٹیفائی کر لینے کا نام ہے۔ جب وہ یقین آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مثل خلیل جو ہے وہ آتش نمرود میں پڑھ کر بھی گل و گلزار کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم بات جو ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس مغز کی طرف کہ جیسے اقبال نے کہا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نئی روشنی کے نام پر اندھیرے ہیں، اور نسل نو جو ہے یہ جن پگڈنڈیوں پہ الجھ رہی ہے اس میں ہم کس طرح اقبال کی جو رہنمائی اور روشنی ہے ان کے لیے لازم کر سکتے ہیں، اور کس حد تک یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ ہمیں ضرور عطا کریں کہ جس سے ہماری نسل نو جو ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ سکے، تھام سکے، اور اس کے ساتھ ایک تمسک اور تعلق جو ہے وہ قائم کر سکے۔ بخاری صاحب، جو فلسفہ خودی ہم بار بار اس چیز کے اوپر بہت زیادہ روشنی ڈالتے ہیں کہ نوجوان اس فلسفے کے اوپر عمل کر کے اپنی نہ صرف اپنی ذاتی بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ جو علامہ اقبال کے پیغام میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ایک باٹم لیول کے ایک طبقے کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو وہ ایک غریب کے لیے بھی پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی انٹیگریٹی جو آپ کی ایک سیلف لیسنس ہے اور سیلفنس ہے اس کو آپ نہ بیچیں، بلکہ اگر وہ آپ میں قائم ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زندگی کی بہت زیادہ سہولیات یا جو تعیش میسر اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ نامکمل ہیں۔ اگر آپ کا اندر جو خودی ہے، انٹیگریٹی ہے، تو پھر بھی آپ ایک مکمل ہیں، اور پوری دنیا میں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ وہ بس ایک پیغام جو ہے باٹم لیول جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ماڑا طبقہ ہیں، غریب طبقہ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم زندگی میں کیا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سمبلز میں چلے جائیں، جو فطرت کے فطری مناظر ہیں ان کو انہوں نے موضوع بنایا۔ اس کے بعد آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مازنی کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کے اس گوئٹے کے اوپر بات کر رہے ہیں، رومی کے اوپر، تہران کے اوپر، کابل کے اوپر، بس پوری کائنات کو، پوری دنیا کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں انہوں نے اس کو سمبلز ہیں ان کو اپنی پیغام میں سمویا ہے۔ اور گویا اسی لحاظ سے میرا خیال ہے علامہ اقبال واحد ایسے شاعر ہیں، پوری دنیا کی قومی تحریکوں کو نکال لیں آپ کو وہ ایک سوٹیبل ان کا پیغام نظر آئے گا۔ وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ایران میں جائیں تو ان کی ریسپیکٹ آپ کو وہی ملے گی، پاکستان میں آئیں، ہندوستان میں جائیں، جہاں جہاں پہ آپ علامہ اقبال کے پیغام کو جو موضوع گفتگو بنائیں گے، موضوع سخن بنائیں گے، تو وہ اس چیز کو اون کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی بیداری کے حوالے سے جہاں جہاں کوئی ایسی لہر آئے گی وہاں وہاں اقبال کا کلام جو ہے اس کو ضرور مشعل راہ بنایا جائے گا۔ سب سے بڑی بات جو ایک خودی ہے یا ایک انٹیگریٹی ہے جو ایک عام انسان میں وہ چیز بھر دے کہ اگر میں جان قربان کر دیتا ہوں یا اگر میں اپنے جتنے بھی ایسٹس ہیں قربان کرتا ہوں اس تحریک کے لیے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ تحرک جو ہے، یہ تحریک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے علامہ اقبال کے پیغام سے، اور وہ پیغام آپ دنیا کے جس خطے میں، جس معاشرے میں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے وہ اس کے اوپر پورا اترے گا، اور یہی وسعت جو ہے وہ علامہ اقبال کو دنیا کی میں آفاقیت نصیب کرتی ہے، عطا کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ زاہد صاحب، علامہ اقبال کا جو ایک گھر تھا اور اس کے اندر ظاہر ہے جاوید اقبال گرو کر رہے تھے، پروان چڑھ رہے تھے، انہوں نے بہت سے مقامات پر ان سے خطاب کرتے ہوئے ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو پوری نسل کے لیے، نسل نو کے لیے اور آنے والی کئی نسلوں کے لیے اس میں رہنمائی اور روشنی تھی۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جاوید اقبال کو مخاطب کر کے، جو اس وقت کم سن تھے، نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، تو علامہ نے
ان کو سمبلائز کرتے ہوئے ملت کے تمام نوجوانوں کو اپنا پیغام پہنچایا. جس طرح جاوید نامہ جو ان کے فرزند ہے جاوید، وہ ان کو مخاطب ہوتے ہوئے ملت کے تمام نوجوانوں کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور ان کا تمام تر کلام جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں نوجوانوں ہی سے چند نوجوان ان سے آٹوگراف لینے آئے، تو علامہ نے اپنا فارسی کا ایک شعر انہیں لکھ کر آٹوگراف کے طور پر دیا. وہ میں سمجھتا ہوں اس ملت کے لیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے خودی کی تفہیم میں فرمایا کہ کسی مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، پھر تمام توانائیاں صرف کر دینا ہی خودی کا ایک مفہوم ہے. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ نے جو شعر لکھا، چنا بزی کہ اگر مرگ ماس مرگ دوام، خدا ذکر دائی خود شرمسار تر کر، کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزار کر جاؤ، ایسے کام کر جاؤ کہ جب تمہیں موت آئے، جو اٹل ہے آنی ہے، جب تمہیں موت آئے تو خدا خود یہ کہے اس انسان کو مرنا نہیں چاہیے تھا، اسے زندہ رہنا چاہیے تھا. تو ہمیں نوجوانوں کو علامہ یہی پیغام دیتے ہیں اور اپنی تمام امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز ٹھہراتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرزشت میں ہے پاکی و درخشانی، اے مسافر شب تو خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی. واہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابتدائی گفتگو میں اشارہ کیا، سندھو صاحب نے کہا، زید صاحب نے بھی کہا کہ مقصد کا تعین، اور پھر اس تعین کے بعد اس کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اور پھر یہ اطمینان ہو کہ جیسا اقبال نے امام علی مقام کی بارگاہ میں جب نذرانہ عقیدت پیش کیا تو اس وقت بھی کہا کہ رمز قرآن از حسین آموختیں. تو پھر کسی نے پوچھا کہ یہ رمز قرآن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رمز قرآن یہی ہے کہ حق کی پہچان کر لینا اور پھر اس کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. اس کے معنی اور مفہوم آج کے دور میں کس طرح سمجھیں گے؟ دیکھیے، یہ جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ تین جہتیں جو ہیں انہیں واضح کر دینا چاہیے کہ اقبال جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ صفت برق چمکتا ہے میرا فکر بلند، واہ، تا بھٹکتے نہ پھریں ظلمت شب میں راہی. سبحان اللہ. تو یہ جو صفت برق چمکنے والا فکر بلند ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تین سطحیں ہیں. اس کی سب سے پہلی یا سب سے ابتدائی سطح جو ہے وہ یہ ہے کہ اقبال مفکر پاکستان ہیں. انہوں نے اس خطۂ زمین کا تصور پیش کیا ہے. یہ ان کی سب سے ابتدائی سطح ہے. اس کے بعد ان کی اس سے ایک برتر سطح ہے، وہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اسلام کے عالم اسلام کے مفکر ہیں. وہ اہل اسلام کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل تجویز کرتے ہیں جو انہیں پستی سے اٹھا کر رفعت اور سربلندی عطا کر سکتا ہے. ان کی فکر کا تیسرا دائرہ جو اس سے بھی بڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مفکر انسانیت ہیں. سبحان اللہ. اور وہ ایک ایسے عالمی انسانی معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں کہ جو ان حدود سے، ان جکڑ بندیوں سے، ان جغرافیائی قیود سے آزاد ہو. پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کہ نہ تیرا. واہ. تو وہ اس تصور پر جاتے ہیں کہ ایک عالمگیر انسانی معاشرے کا قیام ہونا چاہیے. تو جہاں تک مفکر پاکستان ہونے کا تعلق ہے، ہم تو اس جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جو ان کے خوابوں کی تعبیر کی ایک حقیقی شکل ہے، اور ان کے اس فکر کے نتیجے میں اس آزاد اور خود مختار مملکت کا قیام عمل میں آیا. جہاں مسلمانوں کا مفکر ہونے کا تعلق ہے، اس میں انہوں نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم اس قعر مذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، پستی سے نکلنا چاہتے ہیں، اقوام عالم میں سربلندی چاہتے ہیں، تو ہمیں تین چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انہوں نے خاص اصطلاحیں استعمال کی ہیں کہ مغربیت سے گریز کریں، انحرافیت سے گریز کریں، امتزاجیت سے گریز کریں. مغربیت ویسٹرنائزیشن ہے اور انحرافیت اپنے بنیادی اصول اور فلسفے سے جدائی ہے، اور امتزاجیت اپنے افکار میں اغیار کے افکار کو ملا کر پیش کرنا ہے، جس کے بارے میں اقبال کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ میں بھی عمر بھر یہ کرتا رہا لیکن یہ دراصل کمزوری کا ایک اظہار ہے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت تو یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں.
کمزوری کا اظہار اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم اپنے افکار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسرے افکار کو ان میں آمیز کر کے پیش کریں گے تو یہ ایک کمپرومائز ہو جائے گا، اور کمپرومائز ہمیشہ کمزوری کی دلیل ہوتا ہے۔ تو کمزوری کے بجائے، کمپرومائز کے بجائے آپ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے فلسفہ حیات کو پیش کریں، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے تصور کو سامنے لائیں، اور اس میں کسی امتزاجیت، کسی انحرافیت اور کسی مغربیت کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ پھر وہ جو تیسرا بڑا دائرہ ہے جو کسی بھی کمپرومائز سے برتر ہے اور اقبال کو ہر دور کا مفکر بنا دیتا ہے، ہر دور کا شاعر بنا دیتا ہے، ہر دور کا فلسفی بنا دیتا ہے، وہ ان کا تصور وطن ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ یہ جو حدود و شعور ہے، یہ جو حدود و قیود جو نیشن سٹیٹس کے نام پر ملک بنائے گئے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے کہ انسانیت جو ہے وہ ایک کنبہ ہے، الخلق و عیال اللہ، پوری انسانیت ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ایک ماں اور باپ سے ساری انسانیت کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تمام دنیا ایک خاندان ہے، ایک کنبہ ہے، تو اس کنبے کا ایک گھر ہونا چاہیے، اور اس کنبے کو اپنے افراد خانہ کے لیے، ساری انسانیت افراد خانہ ہے، اس کے لیے اسی طرح سوچنا چاہیے جیسے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچتا ہے۔ تو یہ چیز انہیں مفکر انسانیت بنا دیتی ہے۔ تو یہ تین دائرے ہیں فکر اقبال کے، ہمیں اسی پس منظر میں رکھتے ہوئے اقبال کی فکر کو سمجھنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں، اور ہم نے آج جب ہمارے ہاں بہت سے اختلاط اس ضمن میں چل رہے ہیں، اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے ایک ویسٹرنائزیشن کی طرف اشارہ کیا، اس دور میں تھی، ایک آج کے دور میں ہے، اور ہماری نسل نو اس کے جو مختلف چیلنجز ہیں، اس حوالے سے بطور خاص اقبال کی جو فکر کی روشنی ہے وہ ہمیں کیا جہت اور کیا زیادہ عطا کرتی ہے کہ اس پر ہم چلیں اور کامیابی سے ہم سرخرو ہو سکیں، اور منزل کا سراغ اور اس تک پہنچنے کا اسلوب اور طریقہ جو ہے وہ ہم پا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جن دائروں کا ذکر کیا ہے وہ بہت بڑی وسعتیں ہیں اور وہ درجات ہیں، اور اس میں نوجوانوں کے لیے یا آج ہمارے معاشرے کے لیے جو اصلاحی پہلو ہیں وہ بڑے واضح ہیں ان مدارج سے، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب کو دیکھا، اس کی اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد اپنی جو ایک لوکل انڈیجنس کلچر ہے پلس اسلامک کلچر، اس چیز کو دیکھ کے انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اپنے آپ کو جو ماڈرنائزیشن کے نام کے اوپر آپ اپنی جو تہذیب و تمدن ہے اس کو آپ قربان نہ کریں، اس کو بالکل جو ہے اس کو ختم نہ کریں۔ سب سے پہلے یہی پیغام یہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فرقہ واریت کے خلاف، کہ وہ ایک انسانیت کے پیغام کو اس طرح آگے پھیلا رہے ہیں کہ نہ صرف اپنے جو مسلم معاشرے میں اتحاد ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، کہ وہ جو ایک ٹرو سینس ہے انسانیت کی اور مسلمانیت کی، وہ اس کے اوپر فوکس کرتا ہے، اس میں فرقہ واریت کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جتنی دوسرے ممالک میں اور دوسری تہذیبوں کے بارے میں بات کر کے اپنے آپ کو انسانیت کا ایک ایڈوکیٹ طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ایک نوجوانوں کے لیے فکر ہے کہ آپ رجعت پسندی، ایکسٹریمزم، اس سے دور رہیں۔ اور یہ علامہ اقبال کا صوفیاء کے بعد جو ہے وہ علامہ اقبال کا یہ فلسفہ ہے، ان کا کلام ہے، کہ جس سے آپ کو ہزارہاں جو ہے وہ مثالیں مل جاتی ہیں کہ نوجوان اس سے اپنی آنے والی زندگی یا اس کے جو ارد گرد جو آڈز آف لائف ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے، اور یہ جو آن سلاٹ ہے مغربی جو ماڈرن جو سویلائزیشن کی جو آن سلاٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جتنا اسٹڈی کریں گے اور جتنا کمپریہنڈ کریں گے علامہ اقبال کے پیغام کو، ان کی شاعری کو، اتنا ہی وہ کامیابی سے زندگی بسر کریں گے۔ آج کے نوجوان کو یہ ضروری ہے کہ وہ فکر اقبال کو سمجھے، صرف یہ شعر نہیں بلکہ ان کی فکر اقبال کی اس کی گہرائی میں جائیں اور اس کی گہرائی کو محسوس کریں، تب وہ اپنی زندگی کو ایک بڑی خوبصورت پیرائی میں ڈھال سکتے ہیں اور ایک خوبصورت ڈائریکشن میں چل سکتے ہیں۔ جناب،
علامہ اقبال، انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو بڑے قریب سے دیکھا اور انہوں نے مغربی تہذیب کو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل قرار دیا، اور وہ فرماتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے ننگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو علامہ نے بہت قبل ہی مسلمانوں کو مغربی تہذیب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں تو ان کی اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل جائے گا۔ اسی لیے علامہ نے جگہ جگہ مسلمانوں کو مغربی تہذیب سے محتاط رہنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی ملت کی نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ پھر آج کل نوجوان، عہد حاضر کا نوجوان جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جی رہا ہے، جس کی وجہ سے مغربی تہذیب ان پر بڑی بری طرح اثر کر رہی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور مغربی تہذیب سے اچھی چیزوں کو لینا ہوگا اور بری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ زید صاحب نے بطور خاص جو اشارہ کیا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، اور اس کمٹمنٹ سے جو وہ انرجی اور توانائی حاصل کر کے قوم اور امت اور انسانیت کو اور بالخصوص مسلمانوں کو ایک مضبوط اور مستحکم وجود عطا کرنا چاہ رہے تھے کہ از رسالت در جہاں تکوین ماں، از رسالت دین ماں آئین ماں، اس کو ہم فلسفہ خودی کو، یعنی کس طرح دین کا استحکام اور ہمارے اعتقادات جو ہیں ان کی مضبوطی، یہ ہمارے کیا فلسفہ خودی یا خودی کے جو امور ہیں اس کے لیے یہ استحکام کا باعث ہے، یا یہ دو مختلف دائرے ہیں کہ جس کی طرف انسان چلا جاتا ہے؟ دیکھیے، نبوت نے انسانیت کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ مقصد کا شعور ہے۔ واہ! انسانیت بے مقصدیت کے صحراؤں میں بھٹک رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور بے مقصدیت انسان کو پست معیاروں پر اتار دیتی ہے۔ جب آپ کے پاس بلند معیار نہیں ہوتے واہ! تو انسان اپنی عقیدت کا مرجع بنانے کے لیے، اپنی محبتوں کا مرکز بنانے کے لیے کسی ہستی کو چاہتا ہے۔ جب بلند ہستی نہیں ملتی تو پھر وہ پست ہستیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو انسانوں نے نباتات کو، جمادات کو، حتیٰ کہ حیوانات تک کو اپنی عقیدت اور محبت کا مرجع بنایا ہوا تھا، اور ان کی عبادت اور ان کے حضور سجدہ ریزی میں مشغول تھے۔ تو نبوت نے اس پستی سے انسانیت کو بلند کیا، سبحان اللہ، اور اسے مقصد سے آشنا کیا۔ تو اقبال اس مقصد کی طرف ہی ہمیں متوجہ کرتے ہیں، اور اقبال اس مقصد کا نام ہی خودی رکھتے ہیں، واہ! اور یہی سبحان خودی ہی کا تصور ہے جو کیا کہیں۔ انسان کو مقصد آشنا کر کے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو یکسو کرنے کا پیغام دیتا ہے، انتشار سے بچاتا ہے، ارتکاز کی طرف لاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ انسانیت جو ہے یہ ایک وجود، ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور اس میں شاعر جو ہے وہ اس جسد کی آنکھ ہے یا اس جسد کا دل ہے۔ شاعری در سینہ ملت چو دل، واہ! ملتی بی شاعری انبار گل، کہ شاعر جو ہے وہ ملت کے سینے میں دل کی طرح ہے، اور وہ قوم جس میں کوئی شاعر نہ ہو وہ مٹی کا ایک ڈھیر ہوتی ہے۔ اور پھر وہ دوسری جگہ جہاں وہ آنکھ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس سے ہر فرد اس جسم کا ایک عضو، اس جسم کا ایک انگ، اس جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور اس جسد کا کامیاب ہونا یا اس جسم کا ناکام ہونا ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ شعور ہے جو نبوت نے عطا کیا، اور اقبال نے اسی شعور کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور اسے اپنے فن میں پیش کیا۔ کمال اقبال کا یہ ہے کہ اقبال سے پہلے بھی بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، اقبال سے پہلے بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں، اور اقبال سے پہلے بڑے بڑے فنکار گزرے ہیں۔ کوئی دنیا میں پہلا مفکر یا پہلا فنکار تو اقبال نہیں ہے، لیکن ان مفکروں، فلسفیوں اور فنکاروں میں اور اقبال میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے
کہ جن مفکروں، فلسفیوں اور دانش مندوں کے پاس فکر تھی، دانش تھی، فلسفہ تھا، انہوں نے پلینلی اپنے فکر اور فلسفے کو پیش کر دیا، خواہ وہ واعظ اور نصیحت بن گیا۔ جن کے پاس فن تھا انہوں نے اپنے فن کو پیش کر دیا، خواہ اس میں کوئی میسیج نہیں تھا۔ لیکن اقبال کے پاس ایک میسیج ہے، اور اس میسیج کو اس نے فن بنا کر پیش کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اقبال کا پیغام واعظ نہیں، نصیحت نہیں، تقریر نہیں، وہ پیور ایک فن ہے۔ یعنی میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، وہ بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا فنکار ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ فن میں اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس کے پاس ایک نظریہ ہے، وہ اس نظریے کو پیش کرتا ہے، لیکن اس کا فن جو ہے وہ آپ گینا تندی صحبا سے پگھلا جائے ہے، وہ اسے پگھلا کر کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ جو علامہ اقبال کی جو زندگی ہے اس میں ایک ہے عملیت اور ایک ہے جس کو ہم فلسفی یا شعر جو شعور سے ہے اس کو کہہ رہے ہیں، کہ ان کے جو شعور ہے اور جو ان کی عملیت ہے، جو کرداریت ہے، وہ اس میں کمپیٹیبلٹی موجود۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں، جو صاحب فکر لوگ ہوتے ہیں، جو اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے آئسولیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر اپنے جو جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایک واعظ بن کے رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی ہمیں خوبصورت چیز ہی یہی نظر آتی ہے کہ اس میں عملیت موجود ہے۔ فار ایگزامپل، علامہ اقبال نے پڑھایا، انہوں نے پیپر لکھے، انہوں نے ٹیکسٹ بکس لکھی، انہوں نے پیپر چیک کیے، اپنی ایک رزق حلال کمانے کے لیے انہوں نے ہر طرح سے جو ہے وہ محنت کی، اور اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں منوایا، کہ اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئے تو سیاست میں اپنے آپ کو پریکٹیکلی اس فیلڈ میں اس میں رکھا اور اس کو لے کے چلے، اور جب لوگوں کے قدم بالکل ڈول رہے تھے اس وقت بھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو ایک لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ان کا پورا ایک تیقن کی حد تک ان کا جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کے اوپر ان کو فالو کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایک عام زندگی سے لے کے سیالکوٹ سے لاہور، اس کے بعد پھر آپ انگلینڈ، جرمنی، اور اس کے بعد پھر پنجاب اسمبلی کے لیجسلیٹو کونسل کا ممبر، اور اس کے بعد جتنی آپ ان کی لائف دیکھیں گے اس میں آئسولیشن نہیں آپ کو ملے گی، اس میں ایک کرداریت ملے گی، ایک عملیت ملے گی، اور ان کی جو ایک فکری ہیریٹیج ہے، جو ورثہ ہے، اس کا پیغام ہی یہ ہے کہ آپ میں اگر کچھ ہے تو پھر آپ اس کو پریکٹیکلی سوسائٹی میں ڈیمانسٹریٹ کریں، اور اس کا امپیکٹ اتنا ہو کہ جو اقبال کو آج بھی پڑھتا اور سمجھتا ہے وہ فرقہ واریت میں نہیں ہوگا، وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوگا، وہ انسانیت کا قائل ہوگا، اور وہ اپنی جس طرح وہ زندگی میں ان کا ایک جو لوکل کلچر تھا، پنجابیت ان کی ایک نظر آتی تھی آپ کو ان کے سین میں، تو آپ کو ایک ایک چیز جو ہے نا ان کی زندگی کا پرت ایک سبق کے طور پہ آپ کو سامنے آئے گی، اور نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی ایک تفہیم جو ہے اس کی اقبال کی تفہیم وہ ضروری ہے، وہ کسی لحاظ سے آپ کر دیا جائے۔ جن کا بہت زیادہ کلام آپ کو پتہ ہے کہ فارسی میں ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ ہے کہ فارسی اب تو کالجز میں، لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو اردو جو ہے وہ بھی مشکل اس حوالے سے بھی ہاتھ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس پر چاہوں گا کہ اختتام پر آپ سے ضرور پیغام لوں۔ زید صاحب، آپ نے گزشتہ جو گفتگو ہے پچھلی، اس میں بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اقبال سے بھی کسی نے دین کا معنی اور مفہوم پوچھا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اقبال کی فکر سے آشنا جو طبقہ ہو وہ فرقہ واریت اور تشدد اور انتہا پسندی اس طرح کے جو رویے ہیں ان سے یقیناً بیزار ہوتا ہے، نہ صرف بیزار ہوتا ہے بلکہ سوسائٹی کو امن اور انسان دوستی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دین کیا ہے، تو اقبال نے کہا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طلب اور جستجو میں رہنا یہی دین ہے۔ آپ آج کے اس موجودہ تناظر میں کیا پیغام دیں گے، اور بالخصوص جو ہماری نسل نو ہے، جو ہم بعض اوقات ہمارے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ شاید دین سے ذرا بیگانہ ہوتی جا رہی ہے، تو اقبال اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس انداز میں نسل نو سے وہ خطاب کرتے ہیں؟ جی بالکل، علامہ اقبال اپنے کلام میں نوجوانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے مخاطب ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے،
की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी ताल्लुक़ जोड़ने का पैगाम देते हैं। जब नौजवानों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो यकीनन वो अमल की तरफ आएंगे, तो वो फिर उनके अंदर हरकत व हरारत का एक जज्बा पैदा होगा। इकबाल हमें जमूद की तरफ नहीं लेकर जाते, वो उनका पैगाम सरासर हरकत व हरारत की तरफ हमें कायल करता है। उनका हर शेर मौजज़ानुमा ताकत लिए कौम को फ़िक्र व अमल का दर्स दे रहा है। वो एक जगह ज़िंदगी को एक मौज से तशबीह देते हैं कि कहते हैं कि साहिल उफ्तादा पर मैं खड़ा था और मैंने पूछा कि ज़िंदगी क्या है, तो एक मौज आकर, एक लहर आकर मुझसे मुखातिब होकर कहती है कि देखो ज़िंदगी हरकत व अमल का नाम है। अगर मैं हरकत करती हूँ तो मेरा वजूद बरकरार रहता है, और जब मैं हरकत करना छोड़ देती हूँ तो मेरा जिस्म मौदूम हो जाता है। तो अल्लामा इस तरह जगह जगह फरमाते हैं, तेरे दरिया में तूफ़ा क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो ख़ुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। फिर अल्लामा फरमाते हैं खुदी के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, मुकामे रंगो बू का राज पा जा, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है, और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। डॉक्टर साहब, इख्तितामी लम्हे हैं। मैं चाहूँगा कि आज की जो बहुत फ़िक्रंगेज़ गुफ्तगू आप तमाम मेहमानों ने की है, उसको खुलासतन ऐसे बयान कर दें कि जो हमारे लिए एक ज़ादे सफ़र और ज़ादे राह बन सके, और एक असासे के तौर पर हम सब के लिए हमारे क़ल्ब व नज़र में हमेशा के लिए एक रोशनी और रहनुमाई का सामान करती रहे। जी, यकीनन आज की गुफ्तगू से बहुत से पहलू रोशन हुए, और अगर उन्हें समराइज़ करने की कोशिश की जाए तो कहा जा सकता है कि फ़िक्र इक़बाल एक बामक़सद ज़िंदगी का पैगाम है, वाह। और उस मकसद के शऊर के साथ आगे बढ़ना और अपनी अदम तकमील का एहसास ज़िंदा रखना, ये इंसान की कामयाबी है। कि तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए ताकि तू आगे से आगे बढ़ता रहे। और इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से होता है और इख्तिताम कहाँ पे होता है, एक मिसरे में उन्होंने बता दिया है कि ये जो कामयाबी का सफ़र है, मकसद से आगही का सफ़र है, खुदी का सफ़र है, ये अदब से शुरू होता है। इंतहायश इश्क़ आगाज़श अदब, इसका आगाज़ अदब से होता है और इसकी इंतहा इश्क़ पर होती है। यही ज़िंदगी है। डॉक्टर साहब, बस मेरा जो अभी आपने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो रहमतुल आलमीन है, उनका पैगाम इंसानियत है पूरी कायनात के लिए। जहाँ जहाँ इंसान जो सांस लेता है उनके लिए वो रहमत का पैगाम है। अल्लामा इकबाल का पैगाम इंसानियत का पैगाम है और उसी का तसलसल है। खुदा करे कि ये पैगाम पूरी जहान में फैल जाए। जी ज़ैद जी, साहब। मैं अल्लामा का शेर पेश करना चाहूँगा कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैद साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज हज़रत अल्लामा इकबाल के 144वें यौम विलादत के मौका पर आपके मज़ार, उसके साए में, उसके पहलू में फ़िक्र इकबाल के बहुत से पहलू और उसकी बहुत सी जहतें हमने अपने माहिरीन से, स्कॉलर से जानी और सुनी। और यकीनन इस ख़ित्ते की तारीख़ में वो हस्तियाँ और वो शख्सियात जिनके आगे इस कौम और इस वतन के साकनीन की हमेशा गर्दनें खम रहेंगी, उनमें एक बुलंद हस्ती हज़रत इकबाल की है। हज़रत कायद आज़म ने एक मौका पर उनकी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि एक अंग्रेज़ से किसी ने पूछा था कि उसको ब्रिटिश एम्पायर और शेक्सपियर में से किसी का इंतखाब करना पड़े तो वो किसका इंतखाब करेगा, तो उसने कहा था कि मैं शेक्सपियर का करूँगा। हज़रत कायद आज़म ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि मेरे पास सल्तनत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास एक वकी सल्तनत होती और फिर मुझसे कोई पूछता कि इस सल्तनत, इस अज़ीम सल्तनत और इस अज़ीम तारीख़ बाल में तुम किसका इंतखाब करोगे, तो हज़रत कायद आज़म ने आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपके फ़िक्र व फ़लसफ़ा,
آپ کے طرز زیست اور آپ کے اسلوب حیات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بلا توقف اور بلا تأمل حضرت اقبال کا انتخاب کروں گا۔ اپنے میزبان طاہر بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔